बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु शैइन अहसनुहु फ़ी इमामिम मुबीन। मोमिनीन इकराम, शब जुमा, शब शहादत, दुआ है कि खुदावंद मुतआल आप तमाम मोमिनीन की बारगाह सरकार वलीउल आसम में यह हाज़री, ये अकीदत तमाम नाज़रीन और सामईन की मेरा मालिक कबूल मंजूर फरमाए। मेरा मालिक तमाम मोमिनीन की जितनी भी शरई हाजात हैं उनको मुस्तजाब फरमाए और मेरा मालिक वास्ता मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की इज़्ज़त व इस्मत व तहारत का और बिलखसूस करीम करबला के आखिरी सजदे का हमारे बरादर अकबर जनाब सैयद इंतसार शाह साहब की वालदा के जिनका आज इंतकाल हुआ है, मेरा मालिक उनकी तमाम मनाजिल को आसान फरमाते हुए उन्हें जनाब सैयदा की कनीजी में जगह अता फरमाए और दुनिया में रहने वाले हर मोमन के सर पे उसकी माँ का साया सलामत फरमाए। जिनकी दुनिया से जा चुकी हैं, मेरा मालिक उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए और मौला इस गम को बर्दाश्त करने के सिले में एक अजर अजीम अता फरमाए और सिवाय गम शबीर के दुनिया का कोई गम न दिखाए। आज की मजलिस विलायत अली 313 टीवी और उस चैनल के तवस्सुल से आप मोमिनीन की बारगाहों में आप मोमिनीन की समाअतों को हदिया की जा रही है। जैसा कि आप बेहतर जानते हैं कि ये अयाम मखसूस हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथ और जनाब मुस्लिम बिन अकील के दो फर्जंदान की शहादत के उन्वान से आज की मजलिस है। हमेशा कहीं भी कोई वाक़या रूनुमा होता है तो उस वाक़े की गहराई में जाने के लिए चंद सवालात ज़रूर जहन में उभरते हैं। किसी भी बात को समझने के लिए कुछ चीज़ों का मालूमात में होना, कुछ चीज़ों का आपके नॉलेज में होना वो बड़ा ज़रूरी होता है। जब भी किसी जगह पे किसी कत्ल की खबर सुनते हैं तो 3 सवाल फ़ौरन जहन पे उभरते हैं, कौन मारा गया, किसने मारा और क्यों मारा। तो हमारा तारीख़े इंसानियत से और दुनिया में रहने वाले तमाम गयूर मुसलमानों से यही सवाल है कि जब आप एक किसी अजनबी के बारे में, जब आप किसी एक आम इंसान के बारे में इन तमाम सवालात की गहराई में जाते हैं तो जहाँ नस्ल रसूल की बात हो, जहाँ औलाद रसूल की बात हो, जहाँ अहले बैत इत्तहार की बात हो, तो वहाँ पर भी इन सवालात को कमज़ोर न समझा करें, इन सवालात को दरगुजर न किया करें, बल्कि इन सवालात की रोशनी में जवाब तलाश करने की कोशिश किया करें। मैं फिर सवाल दोहरा देता हूं, कौन मारा गया, किसने मारा और क्यों मारा। करबला अभी बर्पा नहीं हुई या करबला से पहले ये शहादतें हैं जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ही ख़ानदान से हैं और ख़ानदान रसूल ही से हैं और ख़ानदान अली इब्न अबी तालिब ही से हैं। ये शहादतें असल में करबला ही का हिस्सा हैं, ये करबला ही से मुतअल्लिक़ हैं, बल्कि मैं इनके लिए लफ्ज़ इस अंदाज में कहूँगा, ये शहादतें करबला के लिए हैं लेकिन करबला में नहीं है। ये जो शहादतें हुई हैं ये हुई करबला के लिए हैं लेकिन सरजमीन करबला में नहीं हुई, लेकिन ये हुई करबला के लिए हैं। ये वादा परवरदिगार की पहली गवाहियाँ हैं जो जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंदान जो हैं उनकी सूरत में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ से पेश की गई। अब मेरा जो पहला सवाल था कि कौन मारा गया, तो इसमें इसका जवाब यह है कि जनाब मुस्लिम और जनाब मुस्लिम के फर्जंदान मारे गए। कौन जनाब मुस्लिम? जो बेटे हैं अकील के। कौन अकील? जो बेटे हैं अबू तालब के। कौन अबू तालब? जो बेटे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलब के। हजरत अब्दुल मुत्तलब कौन थे? वो रसूल के दादा थे, मौला अली के दादा थे। हजरत अबू तालब कौन थे? वो रसूल के चचा थे, मुरब्बी रिसालत थे, निगहबान रिसालत थे और हजरत अमीरुल मोमिनीन के बाप थे। इसका मतलब है कि ये मैं इन चीज़ों को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि इन प्रोग्रामों को, इन मजालस को, इन जो भी हमारी ये नशिस्त होती हैं, इनको सिर्फ किसी एक मसलक के लिए नहीं बल्कि तमाम मसालक के लोग इन्हें सुनते हैं और इन्हें देखते हैं, तो उनके लिए मुझे इस गहराई में जाके तारुफ करवाना पड़ा कि ये शहादतें किसी मामूली ख़ानदान की शहादतें नहीं, ये शहादतें किसी
عام امتی کی شہادت نہیں بلکہ یہ خاندان رسول کی شہادت ہے۔ جناب مسلم کون ہیں؟ جناب عقیل کے بیٹے۔ جناب عقیل، ان کے لیے یہی لفظ کافی ہے کہ جو دور جاہلیت میں بھی عقیل تھے، یہ ان کے فرزند ہیں، نام جن کا مسلم ہے، اور جناب مسلم کے پاس جہاں سے ایک رشتہ داری میں ایک خاصیت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ جناب عقیل کے بیٹے ہیں اور جناب ابو طالب کے پوتے ہیں، وہاں ان کے لیے ایک اور وصف اور ایک اور صفت بھی یہ ہے کہ وہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، یعنی کہ مولا امیر المومنین کی ایک شہزادی جو ہے وہ جناب مسلم کی زوجیت میں ہے، جس کے لیے خود امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ ہم میری بیٹیاں عقیل کے بیٹوں کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جناب مسلم جو ہیں وہ ایک تو جناب عقیل کے بیٹے، دوسرا مولا امیر المومنین کے داماد، اور جو ان کے گھر میں شہزادی ہے مولا امیر المومنین کی بیٹی جو ہے، ان کے ساتھ نسبت جو ہے برادر کی وہ ہے سرکار حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی۔ تو یہ تو ہے اس شخصیت کی تعارف جو میں بہتر سمجھتا تھا کہ کون مارا گیا، اس کا جواب یہ تھا۔ اب دوسرا جواب یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کس نے مارا اور کیوں مارا؟ کس نے مارا، اس کے لیے میں پہلا جواب دوں گا تاریخ اسلام سے، دوسرا جواب دوں گا تاریخ اہل بیت سے۔ اب آپ سننے والے جو ہیں وہ ششدر رہ گئے ہوں گے کہ انہوں نے دو لفظ استعمال کیے، تاریخ اسلام اور تاریخ اہل بیت۔ تاریخ اسلام اور ہے اور تاریخ مسلمان اور ہے، تاریخ اسلام اور ہے اور تاریخ اہل بیت اور ہے۔ جو اسلام کی تاریخ لکھی گئی، یہ لکھی گئی ہے بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ کے، یہ تاریخ لکھی گئی ہے مورخین نے، یہ تاریخ لکھی گئی ہے بادشاہوں کے اشاروں پہ، یہ تاریخ لکھی گئی ہے دشمنی اہل بیت پہ، یہ تاریخ لکھی گئی ہے جھوٹے محدثین پہ۔ یہاں پر روایتیں اور راوی بکے ہوئے تھے، یہاں حدیثی اور محدث بکے ہوئے تھے، یہاں فتنہ وضع حدیث تھا، یہاں اہل بیت کا جو جتنا بڑا دشمن تھا اس سے اتنی زیادہ روایت لی گئی۔ جس نے اہل بیت سے جتنا کینہ، جتنا بغض اور جتنی عداوت کی تھی، اس سے کہیں زیادہ احادیث اور روایات جو ہیں وہ ان سے لی گئی۔ انتہائی شرم کی بات، انتہائی قابل افسوس اور انتہائی قابل تعجب پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو احادیث کی کتابیں ہیں، جو روات ہیں، جہاں سے روایات لی جاتی ہیں، جہاں سے احادیث لی جاتی ہیں، وہ ان کتابوں کو، ان سیاستہ کو اگر اٹھا لیا جائے تو ان سیاستہ میں جو موجود احادیث اور روایات ہیں، اگر ان کو ہم اکٹھا کریں تو بمشکل 100 سے بھی کم ایسی احادیث اور روایات ملیں گی جو مسلمانوں نے اہل بیت علیہ السلام سے لی ہیں، اور ہزاروں حدیثیں اور روایات ایسی ہیں جو غیر اہل بیت سے لی گئی، جو خاندان رسول کے علاوہ لی گئی۔ تو اب یہاں پر آ کر تاریخ مسلمان اور تاریخ اسلام جو آج ہاتھوں میں ہے وہ مشکوک اس لیے قرار دے دی گئی کہ اس میں تاریخ اسلام کی روایات ان راویوں سے لی گئی ہیں جس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا خاندان رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں وہ منزل صحابیت میں ہوں گے، ہاں وہ منزل عزت پہ ہوں گے، ہاں وہ منزل قربت پہ ہوں گے، لیکن ان تمام منزلوں کے ہونے کے باوجود ان کے پاس جو ایک چیز ہے وہ غیر معصوم ہے، گناہگار بھی ہیں، خطاکار بھی ہیں، ایک لمبا عرصہ حالت کفر میں بھی رہے ہیں۔ پھر ان کی بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ وہ جو راوی ہے جس سے ہم روایت یا حدیث لے رہے ہیں، یہ کون تھا، یہ کس کا بیٹا تھا، اس نے اسلام قبول کب کیا تھا، یہ کتنی دیر رسول کے ساتھ رہا تھا، اس کی اہل بیت سے محبت کتنی تھی، جنگ بدر میں کہاں تھا، جنگ احد میں کہاں تھا، بیعت رضوان کے وقت کہاں تھا، بیعت عقبہ کے وقت کہاں تھا، پھر اس نے اگر رسول کے بعد زندگی گزاری ہے تو رسالت مآب کی زندگی کے جانے کے بعد پھر اس کا تعلق جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کتنا تھا، پھر مولا امیر المومنین کے دور تک اگر یہ زندہ رہا ہے تو مولا امیر المومنین کے لشکر میں تھا یا نہیں تھا۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ایک راوی کا چہرہ سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس راوی کا یا اس محدث کا تعلق اہل بیت سے کتنا تھا اور دشمن اہل بیت سے کتنا تھا۔ بے شک۔ اب اس کی میں نے وضاحت اس انداز میں اس لیے کی ہے کہ تاریخ جو ہے، تاریخ قرآن اور ہے اور تاریخ اسلام اور تاریخ مسلمان اور ہے، اس کا وضاحت کرنا میں ضروری اس لیے سمجھتا تھا کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تاریخ میں لکھا گیا وہ سب سچ ہے، تو میں
اپنے سامعین اور اپنے ناظرین کے ذہنوں سے یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ جو تاریخ میں لکھا جاتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج جو نیوز پیپر میں لکھا جاتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا. جو آج الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا پہ بولا جاتا ہے وہ ساری چیزیں سچ نہیں ہوتی. کئی دفعہ جھوٹ اتنا پھیلا دیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ سچ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل تاریخ کی حیثیت جو ہے، ہسٹری کی جو حیثیت ہے، وہ ایک نیوز پیپر کی اور ایک اخبار کی ہے، اور اس تاریخ کے مورخ کی جو حیثیت ہے وہ ایک صحافی کی حیثیت ہے. وہ کہیں سے اٹھاتا ہے اور لکھ دیتا ہے. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی گہرائی ہے. وہ روایت، وہ حدیث، وہ تاریخ، وہ واقعہ اس نے کب لکھا تھا، کیسے لکھا تھا اور کیوں لکھا تھا. اب یہ تو ہے تاریخ مسلمان کا اور تاریخ اہل بیت کا آپس میں ایک اختلاف. مثلا اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. قرآن کی تاریخ جو ہے، اہل بیت کی تاریخ جو ہے، تاریخ اہل بیت یہ کہتی ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن تاریخ مسلمان یہ کہتی ہے کہ نبی 40 سال تک نبی نہیں ہوتا. تاریخ اہل بیت یہ کہتی ہے کہ نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے. تاریخ مسلمان یہ کہتی ہے کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے. تاریخ اہل بیت یہ کہتی ہے کہ نبی کو کبھی بھی کسی کافر یا مشرک کے گھر سے رزق نہیں دیا جاتا. اور تاریخ مسلمان یہ کہتی ہے کہ نبی جو ہیں وہ کسی کافرہ سے، کسی ایسی خاتون سے جس کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، اس کا دودھ پیتے رہے ہیں. تاریخ اہل بیت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام معصوم ہیں. اور تاریخ مسلمان یہ کہتی ہے کہ صرف اہل بیت ہی نہیں، صرف رسول معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، ملائکہ معصوم ہوتے ہیں، اس کے بعد عصمت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بہت زیادہ ایسی مثالیں یہاں پر دی جا سکتی ہیں جو تاریخ اسلام اور تاریخ مسلمان میں 19-20 کا فرق نہیں بلکہ متضاد ہے، جس سے تاریخ اہل بیت حق پہ لکھ رہی ہے، تاریخ مسلمان اسے باطل لکھ رہی ہے. جس سے تاریخ مسلمان حق لکھ رہی ہے، اسے تاریخ اہل بیت باطل لکھ رہی ہے. تو اب مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کا تعلق کون سی تاریخ سے ہے. وہ کس سے تاریخ لیتے ہیں؟ مورخین والی لیتے ہیں یا قرآن والی لیتے ہیں؟ محدثین والی لیتے ہیں یا اہل بیت والی لیتے ہیں؟ وہ حافظوں سے سیکھتے ہیں یا محافظوں سے سیکھتے ہیں؟ وہ قاریوں سے لیتے ہیں یا وارثوں سے لیتے ہیں؟ وہ قرآن شبینے سے لیتے ہیں یا اہل بیت کے سینے سے لیتے ہیں؟ وہ قرآن چھپا ہوا لیتے ہیں یا اہل بیت کے دلوں میں اترا ہوا لیتے ہیں؟ تو یہ فرق ہے تاریخ انسانیت میں، تاریخ مسلمان میں، اور تاریخ اسلام میں، اور تاریخ اہل بیت میں. اب تاریخ اہل بیت کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو اگر ہم وضاحت میں لے کے جائیں تو پھر تاریخ اہل بیت میں جو لکھا گیا کہ جس کا تعلق یہ ہے کہ کس نے مارا اور کیوں مارا. یہ 2 سوالات ہیں، ان کے جوابات میں ہی مجلس تمام ہو جائے گی. کہ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے اسباب اور فرزندان مسلم کی شہادت کے اسباب. ہمارے ہاں بھی اکثر ان کی غربت بیان کی جاتی ہے، ان کی شہادت ضرور پڑھی جاتی ہے، لیکن میں شہادت سے پہلے پس منظر شہادت، محرکات شہادت، اسباب شہادت، وجوہات شہادت، ان کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی شہید کی شہادت پہ ماتم کرتے ہیں اور روتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ اس نے شہادت دی کیوں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر مقصد کو نہیں سمجھتے تو آپ کو وضاحت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی. اگر آپ مقصد شہادت نہیں سمجھتے کہ وہ شہادت کس ایک اہم کاز کے لیے دی گئی تھی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس شہادت کے فلسفے سے کسی قسم کی کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا. جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کس نے مارا؟ کہتے ہیں جی جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے کہنے پر شہید کیا گیا. مورخ یہاں پر خاموش ہو گیا، اور یہاں پر شہادت منانے والوں نے بھی یہیں پہ آ کے شہادت کو روک دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کوفہ کے گورنر ابن زیاد ملعون کے کہنے پر ہوئی. نہیں، جواب یہاں پر رکے گا نہیں. ہم اس گہرائی میں جائیں گے کیونکہ یہ عام شہادت نہیں ہے، یہ اہل بیت رسول کی شہادت ہے، یہ خاندان رسول کی شہادت ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس کے کہنے پر ہوا ہے، ہمیں اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے گہرائی میں جانا ہے کہ ابن زیاد کون تھا. یہ کوفے کا جو گورنر تھا، ابن زیاد تھا، یہ کون تھا؟ کیا یہ اپنی مرضی سے تخت پہ بیٹھ گیا تھا؟ کیا اسے گورنر بنانے کے لیے کوئی اہم قوتیں جو تھیں وہ کار فرما نہیں تھی؟ تو اب جب ہم آپریشنل طریقے سے جائیں گے تو ابن زیاد کون تھا؟
ابن زیاد تاریخ مسلمان کا وہ بد کردار شخص ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ وہ شخص تھا جس کے باپ کے نام سے نہیں، اسے ماں کے نام سے بلایا جاتا تھا. لعنت بے شمار. اس کو ابن سمیہ یعنی کہ اس کی ماں کا جو نام تھا اس کے نام سے اس کو پکارا جاتا تھا. اس کے باپ کے بارے میں لوگوں کو علم ہی نہیں تھا، لوگ جانتے ہی نہیں تھے یہ کس کا بیٹا ہے. تو لہٰذا یہ وہ بد کردار تھا، یہ وہ بدبخت تھا، یہ وہ ملعون شخص تھا جسے زمانہ جاہلیت کے لوگ جو ہیں وہ بھی، اس دور کے لوگ بھی اسے ماں کے نام سے بلاتے تھے، ماں کے نام سے اس کو پکارا جاتا تھا. جب اس کو ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا اور یہ انتہائی مکروہ، انتہائی شاطر اور انتہائی مکار شخص تھا، لہٰذا بعض لوگوں نے یہ شہادت دی کہ تیری ولدیت جو ہے، تیرا تعلق جو ہے وہ ابو سفیان کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم نے اکثر ابو سفیان کو دیکھا تھا. تو اب اس کی ولدیت جو تھی وہ منسوب کی جاتی تھی ابو سفیان کے ساتھ. جب معاویہ بن ابو سفیان نے شام میں اپنی ظاہری حکومت قائم کر لی، خلافت نہیں، اپنی ظاہری حکومت کو قائم کر لیا، تو اب اس کو مولا امیر المومنین کے مقابلے پہ افراد کی کثرت چاہیے تھی. تو اسے عمر بن عاص نے مشورہ دیا کہ اگر تو ابن زیاد کی خدمات لے تو وہ اہل بیت علیہ السلام سے اتنا کینہ اور بغض رکھتا ہے کہ تجھے خاندان رسول کے بارے میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سارے کام جو ہیں وہ ابن زیاد کر دے گا، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ تمہیں اسے اپنا بھائی تسلیم کرنا پڑے گا. اس نے کہا میں اس چیز کو بہت عار سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کام کے لیے اسے بلانا پڑے، لیکن بالآخر مجبوری تھی اور ابن زیاد کو بلایا گیا اور اسے اپنا بھائی کہا گیا، اور بھائی کہنے کے بعد اسے اس دور کی بہت اہم پوسٹ کوفہ دی گئی اور اسے کوفے میں تعینات کیا گیا. یہ تھا ابن زیاد کا شجرہ جسے قاتل کہا جاتا ہے. اب اس کو کوفہ میں بھیجنے والا کون تھا، اس کو تعینات کس نے کیا تھا، اس وقت بلاد اسلامی میں حکمران کس کے تھے. تو ہمیں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت امیر المومنین اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد، امام حسن کے معاہدے کے بعد، معاویہ بن ابو سفیان جو ہے وہ بلاد اسلامی میں اپنی حکومت قائم کر چکا تھا، اور کوفہ میں اسی کا لگایا ہوا گورنر ابن زیاد جو اس کا منہ بھولا بھائی تھا اور جسے وہ اپنا بھائی تسلیم کرتا تھا، اسے وہاں پر تعینات کیا گیا تھا کوفہ میں. اب آئیے اس کے آگے چلتے ہیں اور آگے جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر کوفہ جیسی اہم جگہ پہ جہاں امیر المومنین تخت خلافت میں بیٹھ چکے ہیں، جہاں منبر سلونی پہ مولا امیر المومنین کی صدا آ چکی ہے، جس مسجد میں علی کے خطبوں کی ابھی گونج آ رہی ہے، جس مسجد میں امیر المومنین نماز پڑھا چکے تھے، آخر اسی منبر پہ ابن زیاد جیسا ملعون، مقطوع النسل اور مشکوک النسل، مشکوک الشجرہ فرد جو ہے اسے اس تخت پہ کیوں کر بٹھایا گیا؟ کیا کوفہ کے لوگوں نے اسے اپنی مرضی سے تسلیم کیا تھا؟ جب ہم تاریخ میں اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ کوفہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں کوفہ کے جو شیعہ تھے، جو مولا امیر المومنین کے محبت کرنے والے لوگ تھے، ان کو امیر المومنین کی محبت میں جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں ان میں سے ایک تعداد ماری جا چکی تھی. بہت سی تعداد ایسی تھی جن کو امیر المومنین کی تنہائی اور امیر المومنین کی شہادت کے بعد کوفہ چھوڑنا پڑ گیا تھا، جو کوفہ سے جا چکے تھے، جیسا کہ بہت سے اہم نام ہیں جن میں حضرت مختار بھی ہے، جس میں بہت سے اور نام ہیں جنہوں نے کوفہ کو خالی کر دیا تھا اور وہ کوفہ سے جا چکے تھے. اب کوفہ میں دو طرح کے لوگ آباد تھے. پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے امیر المومنین کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیا تھا، اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے دولت کے لالچ میں معاویہ بن ابو سفیان کا ساتھ دے دیا تھا، جیسا کہ اشعث بن قیس ہے، اشعث بن ربیع ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے نام ہیں جنہوں نے معاویہ بن ابو سفیان کو درہم لے کر امیر المومنین کا ساتھ چھوڑا ہوا تھا اور وہ کوفہ میں مقیم تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تاریخ نے یہ بتایا کہ کوفہ میں اس وقت امیر المومنین، محبت اہل بیت، خاندان رسول سے پیار کرنے والے لوگوں کی تعداد بالکل کم تھی. جو خاندان رسول سے محبت کرتے تھے یا شہید ہو چکے تھے یا جلا وطن ہو چکے تھے یا مختلف قسم کے زندانوں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے. تو اب یہاں پر کوفہ میں تعینات کر دیا گیا ابن زیاد ملعون کو.
अब इब्न ज़ियाद मलऊन कौन था, किसने भेजा था, क्यों तैनात किया गया था, ये तीनों सवालात के जवाब मैंने जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी आपकी बारगाह में भेज दिए कि इसकी तैनाती की, इसको वहां पर अपॉइंट करने की वजूहात में से मेन वजह यह थी, संगदिल था, दुश्मन अहले बैत था, और इसके जरिए से वो काम लिया जा सकता था जो कोई आम शख्स जो है वो काम जो है वो आसानी से नहीं कर सकता था। मुआविया की मौत के बाद यजीद इब्न मुआविया जब तख्त पे आ गया और तख्त खिलाफत पे आ गया, तो अब इस वक्त जो है वो कूफा जो है वहां पर बसरा और कूफा इन अहम पोस्टों पर बहुत से और लोग, जैसा कि कूफा नुमान बिन बशीर के हवाले कर दिया गया था और इब्न ज़ियाद को बसरा में बुला लिया गया था। लेकिन जब यजीद इब्न मुआविया तख्त खिलाफत पर आया तो इसने नुमान बिन बशीर को माजूल कर दिया कि नुमान बिन बशीर जो है वह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुकाबले पे इतनी ताकत और इतनी सकत नहीं रखता, उसके बजाय इब्न ज़ियाद ही को बसरा भी उसके कंट्रोल में दे दिया जाए और कूफा भी उसके कंट्रोल में दे दिया जाए। तो लिहाजा बसरे और कूफा की दोनों जगहों की गवर्नमेंट जो है, दोनों जगहों की सरबराही और हुकूमत जो है वो इब्न ज़ियाद के हवाले कर दी गई। अब इब्न ज़ियाद जो है वो बसरा से कूफा पहुंच जाता है और कूफा आके बैठ जाता है। जब वो कूफा पहुंचता है तो उसे खबर मिलती है कि यहां पर मुझसे पहले सफीर हुसैन हजरत मुस्लिम बिन अकील अपने दो फर्जंदान के साथ यहां पहुंच चुके हैं। अब यहां पर इस गुफ्तगू को रोकते हैं। पहला सवाल, कौन कत्ल हुआ, बता दिया कि तारुफ मुस्लिम बिन अकील क्या था जल्दी में। दूसरा, किसने कत्ल किया, बहुत जल्दी में तारुफ करवा दिया कि कातिल कौन था। अब यहां पर एक सवाल और पैदा होगा कि जनाबे मुस्लिम बिन अकील को कूफा क्यों कर रवाना किया गया था, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने कहा कि कूफा खाली हो चुका था, कूफा में अफराद मौजूद नहीं थे। तो जनाब मुस्लिम बिन अकील को कूफा क्यों कर रवाना किया गया था। तो मेरे मोहतरम सामीन, मेरे मोहतरम नाजरीन, एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा कि मकसद हुज्जत और मकसद इमाम और क़याम इमाम जो होता है उसके अहदाफ आम इंसानों की तरह तय्युन नहीं होते। आप ये ना समझे कि जैसा मैं और आप सोचते हैं, जब पता था, इमाम के इल्म में था कि करबला में शहादत है तो क्यों गए, जब इमाम जानते थे कि मक्का में हुज्जाज आ जाएंगे तो इमाम हुसैन मक्का में क्यों रुके। कभी भी इमाम के लिए ये लफ्ज क्यों, क्या और कैसे इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये अहदाफ आपकी और मेरी सोच हो सकती है और हम अपनी सोच को इमाम की सोच के बराबर तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बेशक बेशक क़िबला, माशाअल्लाह। अब जब हम देखें कि मकसद सिफारत मुस्लिम बिन अकील क्यों था, जनाब मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजने की वजूहात क्या थी, तो मेरा भाई इमाम हुसैन इब्न अली जो है वो उस दौर में इमाम थे। खिलाफत, तख्त, बादशाहत, इसका इमामत के साथ ताल्लुक नहीं होता। बादशाह कौन था, मुसलमानों का खलीफा कौन था, तख्त किसके पास था, लश्कर जाहो जलालत किसके पास थी, छोड़े। इमाम वक्त कौन था, हुज्जत परवरदिगार कौन था, नुमाइंदा इलाही जमीन पे कौन था, वो थे हुसैन इब्न अली। यजीद मलऊन ने इमाम हुसैन से मुतालबा बैयत किया, बैयत का मुतालबा किया कि हुसैन बैयत करें वरना सर काट दिया जाए। यहां मैं यजीद की जो इतनी बड़ी हुकूमत का रकबा बताया जाता है, इतना बड़ा हुक्मरान था, इतना जालिम था, इस कदर उसके पास ताकत और पावर थी, मैं उसकी ताकत, उसके इख्तियार की आपको औकात बताने लगा हूं कि उसने कहा कि हुसैन बैयत करें तो ठीक वरना कत्ल कर दो। ये बात उसने 26 रजब को कही। 26 रजब से लेके 10 मुहर्रम की असर तक इमाम हुसैन बराबर, 26 को उसने कहा, 28 को इमाम हुसैन ने घर छोड़ा। वो इस वजह से छोड़ा कि अगर उसके इस बात पे कि हुसैन अगर बैयत नहीं करेंगे तो कत्ल कर दिए जाएंगे, अगर हुसैन इब्न अली अपने घर में बैठ जाते तो आज मुअर्रख ने जो इल्जाम अली इब्न अबी तालिब पे लगाया है कि अगर हक था तो अली बाहर क्यों नहीं निकले, अगर हक था तो अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई, हक था तो अली ने क़याम क्यों नहीं किया, उस मुअर्रख के, उस बात, उस मुसलमान के, उस तालिब इल्म के, उस शख्स के चेहरे पे ये जनाटेदार तमाचा है जो ये कहता है कि अगर खिलाफत अली का हक था
تو علی نے اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ وہ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ تمہیں مولا علی کے تلوار نہ اٹھانے پہ اتنی شکایت ہے، تو جب حسین ابن علی نے تلوار اٹھائی تھی تو تم نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جب حسین ابن علی نے تلوار اٹھا لی تھی، جب حسین ابن علی نے تلوار اٹھا لی تھی، حسین ابن علی نے قیام کا ارادہ کر دیا تھا، تو حسین ابن علی نے اپنے اس قیام میں اپنے باپ کے سر پہ ہونے والے الزام کو ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا کہ اگر میرے بابا بھی قیام کرتے تو ان کے ساتھ بھی یہی حالت ہوتی جو آج تم حسین ابن علی کے ساتھ کر رہے ہو۔ لہذا امام حسین نے پہلا ہدف کہ امام حسین نے قیام کو واضح کرنا تھا، کیونکہ اسی قیام میں امیر المومنین کی خاموشی کا جواب بھی تھا اور امام حسن کے معاہدے کا جواب بھی تھا کہ جب تمہیں حکومت تمہارے منہ پہ مار دی گئی تھی اور تم یہ لکھ چکے تھے کہ تم امامت سے بیعت کا مطالبہ نہیں کرو گے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے مطالبہ بیعت کر کے، عہد شکنی کر کے اپنی حکومت کو مشکوک کر دیا ہے اور اپنی حکومت کو حرام کر لیا ہے۔ تیسری چیز، حسین ابن علی نے یزید کی اتنی بڑی حکومت کی اس کو اوقات بتا دی۔ اس نے کہا تھا کہ بیعت کریں یا قتل کر دیا جائے، تو جب 26 رجب کو بیعت سے انکار کیا تھا، تو جب 28 رجب کو امام حسین گھر سے اماریوں پہ سامان رکھ رہے تھے تو قتل کیوں نہیں کیا؟ جب 27 رجب کو مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے تو قتل کیوں نہیں کیا؟ جب حسین ابن علی گھوڑوں پہ سواروں کو ساتھ لے کے مدینے سے نکل رہے تھے تو کسی میں جرت کیوں نہیں ہوئی؟ قتل کیوں نہیں کیا؟ جو حسین ابن علی مدینہ سے نکل رہے تھے تو رستے میں قتل کیوں نہیں کیا؟ جب حسین ابن علی مکہ پہنچ چکے تھے تو مکہ میں قتل کیوں نہیں کیا؟ جب حسین ابن علی مکہ میں مقیم رہے تھے تو اس وقت قتل کیوں نہیں کیا؟ اور جب حسین ابن علی طواف میں چلے گئے تو پھر اس دور کا اتنا بڑا بادشاہ جس کی اتنی ریاستوں پہ حکومت تھی، جو اتنا بڑا ظالم تھا، اسے یہ کرنا پڑا کہ اس نے حاجیوں کو کہا کہ احراموں کے نیچے تلواریں چھپا کے حسین کو قتل کر دو۔ تو یہ تھا حسین ابن علی کو یزید کی حکومت کی اوقات بتانا کہ تیری حکومت کی اوقات اتنی ہے کہ جب تک حسین خود نہ چاہے تو یہ دھمکی دینے کے باوجود بھی کہ اگر بیعت نہیں کریں گے تو قتل کر دیا جائے گا، تو حسین بیعت بھی نہیں کر رہے اور تجھ سے حسین قتل بھی نہیں ہو رہے۔ نعرہ حیدری، علی 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 مولا، کیا بات۔ حسین ابن علی اب آ کے مکہ میں مولا کریم کربلا حسین ابن علی علیہ السلام مکہ میں آ کے مقیم ہو جاتے ہیں، مکہ میں قیام کرتے ہیں۔ تو اب جب مکہ میں قیام کرتے ہیں تو حسین ابن علی جو ہیں ان کا سفر کی جو منزل ہے وہ کربلا ہے۔ کوفہ کی جانب روانہ، کوفہ مقام منزل نہیں تھی۔ کوفہ یہ نہیں تھا کہ کوفہ حسین ابن علی کوفہ ہی کی طرف جا رہے تھے اور رستے میں حسین ابن علی کربلا ہی جانا چاہتے تھے، مدینہ ہی سے کربلا کے ارادے سے نکلے تھے، منزل ہی کربلا تھی، مقام ہی کربلا تھا۔ لیکن حسین ابن علی جب مکہ میں پہنچے تو اس وقت یہ چاہا یزید ابن معاویہ اور اس کے حواریوں نے کہ حسین ابن علی کو کوفہ بلوا کر ایک مجمع کے ذریعے، ایک ہجوم کے ذریعے قتل کروا دیا جائے، اور قتل کروا کے جس طرح تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا تھا ایسے ہی حسین ابن علی کا قتل کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں مشکوک اور متنازع بنا دیا جائے کہ قاتل کون تھا۔ اب حسین ابن علی چاہتے ہیں کہ کوفہ میں کسی ایک شخص کو معین کرنا تاکہ ہمیشہ کے لیے امامت کے اوپر سے پہلا الزام صاف ہو جائے کہ اگر کوفہ والے بلا رہے تھے تو حسین ابن علی کیوں نہیں گئے۔ تو حسین ابن علی نے کوفہ میں اپنے ہی سفیر جناب مسلم بن عقیل جو ہاشمی خون تھے، اولاد علی ابن ابی طالب تھے اور خاندان رسول میں سے تھے، خاندان اہل بیت میں سے تھے، انہیں روانہ کیا۔ جب انہیں روانہ کیا تو جناب مسلم بن عقیل کو حکم امام کے ساتھ کوفہ جانے کے لیے امام حسین نے 2 فرزندان کو ساتھ لے کے جانے کے لیے کہا، جناب محمد اور جناب ابراہیم۔ اب
جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ان شہزادوں کی جو عمریں ہیں وہ عمریں لشکر کی نہیں ہیں، لڑنے کی نہیں ہیں، طاقتوری کی نہیں ہیں، میدان جنگ میں اترنے کی نہیں ہے کہ کوئی 13 یا 16 سال کے شہزادے تھے، 18 یا 20 سال کے تھے، 22 یا 30 سال کے تھے کہ جو باپ کے ساتھ محافظ بن کے چلے۔ اب جناب مسلم بن عقیل کو اپنے ساتھ جو افراد چاہیے تھے ان میں 2 ان کے فرزندان کو اس لیے شامل کیا گیا کہ جناب مسلم بن عقیل جو ہیں وہ بھی ارادہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ بھی کوفیوں کے چہروں کو بے نقاب کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جناب مسلم بن عقیل کا ارادہ کوفہ جا کے جنگ کرنا مقصد نہیں تھا، جنگ کرنا مقصد ہوتا تو لشکر لے کے جاتے، ایک طاقت کا لشکر جو ہے وہ امام حسین جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ بھیجتے۔ جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے 2 فرزندان کو روانہ کیا گیا، اور یہ بیٹے باپ کے ساتھ باپ کی محبت میں نہیں جا رہے، دین کی نصرت میں جا رہے ہیں۔ باخدا شہادت طفلان مسلم میں جناب مسلم کے ان فرزندان کی اہمیت کو کم نہ کیجئے کہ بچے تھے، جو بچپن تھا تو اس میں ماں بھی حالت سفر میں تھی، تو ان بچوں کو ماں کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن نسل عقیل کی قربانی کے سلسلے کو نسل حسین کی قربانی سے ملانے کے لیے، جب آپ پھر سمجھیے گا میں پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں، نسل عقیل کی قربانی کو نسل حسین کی قربانی کے ساتھ ملانے کے لیے جناب مسلم کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھیجے، کیونکہ وعدہ ابو طالب یہ تھا کہ میری اولاد رسول کے دین کے کام آئے گی، تو لہذا جہاں علی کا بیٹا اپنے بیٹوں کے ساتھ شہادت دے گا وہاں عقیل کا بیٹا بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ شہادت دے گا۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ابو طالب کے بیٹوں میں سے علی کے بیٹے نے اپنے بیٹوں کو شہید کروایا، لیکن عقیل کے بیٹوں نے، کیونکہ جناب جعفر طیار تو دنیا سے جا چکے ہیں، جناب طالب دنیا سے جا چکے ہیں، اب جناب عقیل جو ہیں وہ جناب عقیل کے فرزند جو ہیں وہ موجود ہیں، اور جناب علی کے بیٹے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو ہیں ان کا ہدف اور تھا، اس کے لیے بالکل ایک علیحدہ مجلس چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کا مدینے میں قیام کرنا کیوں کر ضروری تھا، اس کی وجوہات کیا تھیں، یہ کہہ کے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی اس اہمیت کو ختم نہ کیا جائے کہ بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے ان کو وہاں چھوڑ دیا گیا۔ اصل میں مقصد قیام حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو ہے وہ ایک بالکل الگ مضمون ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو مدینہ میں چھوڑنا اور مدینہ جیسے مرکز میں جناب محمد حنفیہ کو، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو، اہل بیت کے ان برگزیدہ لوگوں کو مدینہ چھوڑنے کی وجوہات کیا تھی۔ اب جب جناب مسلم جو ہیں وہ گئے تو اب یہاں پر یہ بات میں نے واضح کر دی کہ طفلان مسلم نصرت امام کے لیے، نصرت دین کے لیے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب جناب مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچتے ہیں تو کوفہ میں پہنچتے ہی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جناب مسلم کی بیعت پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ آمادہ پر بیعت اس لیے ہوئی کہ اس وقت کوفہ میں نعمان ابن بشیر جو تھا وہ کوفہ کا گورنر تھا، لیکن جب بیعت طویل ہو گئی تو اب بڑھنی شروع ہو گئی بیعت، تو پھر ابن زیاد کو بصرہ سے کوفہ کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ جب جناب مسلم کوفہ میں امامت کی تبلیغ اور مبلغ حجت بن کے کوفہ کی گلیوں میں پیغام حسینیت پھیلا رہے تھے، اس وقت جناب مسلم کے بیٹے بھی باپ کے ساتھ مبلغ ولایت امیر المومنین بن کے کوفہ کی گلیوں میں پیغام حسین ابن علی دے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی شہادت کے بارے میں
مختلف قسم کے روایات ہیں. باپ کے ساتھ شہید ہوئے، 1 سال قید رہے اور 1 سال کے بعد شہید ہوئے. یہ دونوں طرح کی روایات ہیں، لیکن جو کثرت کے ساتھ نقل کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب جناب مسلم شہید ہوئے تو ان شہزادوں کو قید کر لیا گیا تھا، اور یہ بعدس واقعہ کربلا ان کو شہید کیا گیا یا قبل از واقعہ کربلا ان کو شہید کیا گیا. یہاں پر 2 طرح کی روایات جو ہیں وہ کثرت سے پائی جاتی ہیں. جب جناب مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچے تو جناب مسلم بن عقیل اپنے بیٹوں کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں جب انہیں پیش کیا گیا، اور جناب مسلم بن عقیل کا ایک جملہ 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، ان ایام میں جو جناب مسلم اور جناب مسلم کے فرزندان کے ساتھ منسوب ہے، ان ایام میں ہر شیعہ کے عقیدے کو تقویت دینے کے لیے جناب مسلم بن عقیل کا یہ جملہ کافی ہے کہ جب انہیں ابن زیاد کے دربار میں بلایا گیا تو ابن زیاد کے ایک سپاہی نے جناب مسلم کو کہا کہ تو نے ابن زیاد کو سلام کیوں نہیں کیا، اسے امیر المومنین کہہ کے سلام کر. تو جناب مسلم بن عقیل نے وہ زنجیر جو جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں تھی اس کو کھینچ کے اس سپاہی کے چہرے پہ مارا اور مار کے کہا کہ میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے. نعرہ حیدری یا علی 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 مولا علی، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے. یہ ایک لفظ نہیں تھا، یہ شیعہ قوم کا عقیدہ ہے، یہ شیعہ قوم کا نظریہ ہے کہ جب آپ کے سامنے امام کے مقابل میں کوئی دنیاوی طاقت حجت کے مقابلے پہ کھڑی ہو تو وہاں صرف اور صرف حجت کے حق میں گواہی دی جاتی ہے. سبحان اللہ. جیو قبلہ. جہاں امام کے مقابلے پہ امام بنا دیا جائے، جہاں امیر کے مقابلے پہ امیر بنا دیا جائے، جہاں خلیفہ کے مقابلے پہ خلیفہ بنا دیا جائے، جہاں حجت کے مقابلے پہ حجت بنا دی جائے، تو وہاں پر حجت حق کی گواہی دینا مسلم بن عقیل کی سنت ہے. جناب مسلم بن عقیل نے حسین ابن علی کی ولایت کی گواہی دی. یہ نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ تک نہیں رکے. محمد رسول اللہ تک رکتے تو یہی عقیدہ تو واقف والوں کا بھی تھا. فرمایا میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین ابن علی کے. تو یہ وہ طریق ساز جملہ تھا جو جناب مسلم بن عقیل نے دیا. اور پھر ایک خطبہ دیا جناب مسلم بن عقیل نے جس میں کوفہ والوں کی بے وفائی کا تذکرہ، امیر المومنین کے ساتھ کوفہ والوں کی بے وفائی، پھر کوفہ میں امیر المومنین کا قیام اور امام حسین کے قیام کے مقصد کو جناب مسلم بن عقیل نے واضح طور پر سمجھایا. اور سمجھانے کے بعد اب اس شہادت میں راز کیا تھا. اس شہادت کے رازوں میں سے پہلا راز یہ تھا کہ کوفہ جو ہے، اگر یہاں پر جناب مسلم بن عقیل پیغام حسین ابن علی لے کے نہ جاتے تو اسی 9 ذی الحج کے 20 دن کے بعد کربلا کی سرزمین پہ حسین ابن علی قدم رکھنے والے تھے، اور 1 مہینہ پورا 9 ذی الحج سے لے کے 9 محرم تک 1 مہینہ تھا قربانی حسین ابن علی کو. لہٰذا اگر کوفہ کی سرزمین کو امام حسین کے پیغام سے مسلم بن عقیل منور نہ کرتے تو شاید کتنے ہی کوفی لشکر یزید میں شامل ہو جاتے. تو حسین ابن علی نے یہ جملہ تاریخ کا اور آج کی مجلس کا اور آج کی تقریر کا حاصل کلام جملہ ہے جو میں اب صرف کرنے لگا ہوں کہ حسین نے کربلا میں جا کے ایک حر بنایا تھا، مسلم نے کوفے میں جا کے کئی حر بنا دیے. جناب مسلم بن عقیل نے کئی لوگوں کو لشکر یزید میں جانے سے روک لیا. جناب مسلم بن عقیل کا خطبہ، جناب مسلم بن عقیل کا قیام، جناب مسلم بن عقیل کی شہادت، اس نے کوفیوں کی آنکھیں کھول دیں اور بہت سے لوگوں کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ قتل حسین سے باز رہے، وہ خون حسین میں اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کریں. شہادت مسلم بن عقیل ہو چکی اور بیٹے کوفہ میں باپ کے بعد تنہا رہ گئے. یتیمی کا سوگ
اور کوفہ کی تنہائی۔ تاریخ میں یہ غربت جو ہے یہ صرف مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے حصے میں آئی ہے کہ غریب الوطنی بھی تھی اور یتیمی بھی تھی، عمر مختصر تھی، سفر کرنے کی طاقت نہ تھی۔ جب ایک شخص اپنے گھر لے کے آیا اور اس نے کہا کہ میں آج کی رات کا قیام تو تمہیں دوں گا، صبح کا وعدہ نہیں کرتا، کیونکہ کوفہ کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ اس نے کہا کہ رات کے پہر میں یہاں سے قافلے گزرتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آج کی رات تمہیں کسی قافلے کے ساتھ ہمراہ کر دوں۔ دن بچوں نے اسی گھر میں گزارا۔ جو ہی رات قریب ہوئی تو وہ شخص اس مقام پہ لے آیا جہاں قافلے رکتے تھے، لیکن قسمت اولاد مسلم کہ جب اس جگہ پر پہنچے تو قافلہ وہاں سے نکل چکا تھا، لیکن دور قافلے کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ اندھیری رات میں اس شخص نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ سامنے جو مشعلیں روشن ہیں اور جو اونٹوں کے چلنے کی آواز ہے، یہ قافلہ ہے جو مدینہ کی طرف جا رہا ہے، اگر ہو سکے تو اس قافلے میں مل جاؤ۔ ہائے غربت اولاد مسلم کہ دشمن ملک، قافلہ آنکھوں سے دور، اور شہزادوں نے قافلے کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ آخر معصوم تھے، کتنا چلتے، کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے۔ آخر چھوٹے شہزادے نے جب زمین پہ گر کے بڑے شہزادے سے کہا کہ اب نہ چلا جا رہا ہے نہ اٹھا جا رہا ہے۔ ہائے غربت کہ بڑے نے ایک دفعہ جاتے ہوئے قافلے کو دیکھا، ایک دفعہ چھوٹے کے پیشانی پہ سفر کا پسینہ اور تھکاوٹ کے اثرات دیکھے تو ماتھا چوم کے سینے سے لگا کے کہنے لگے قافلہ اور آ جائے گا، میں تجھے تکلیف نہیں دے سکتا۔ بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا، قافلہ گزر گیا۔ رات آدھی جنگل میں صحرا میں، وہیں رہ گئے مسلم کے بیٹے۔ آخر رات اسی صحرا میں چھوٹے کو بڑے نے باپ بن کے سینے سے لگایا۔ رات ڈھل رہی تھی، صبح قریب تھی۔ یہ شہزادوں نے دیکھا کہ جیسے جیسے سورج نکلتا آ رہا ہے، جیسے جیسے سورج طلوع ہوتا آ رہا ہے، کہیں یہ روشنی ہمارے قاتلوں کو ہمارا نشان نہ بتا دے، کہیں یہ روشنی ہمارے قاتل کو ہم تک نہ پہنچا دے۔ تو دونوں شہزادوں نے زمین کی بجائے ایک درخت پہ چڑھ کے پناہ لی۔ درخت ایک ندی کے کنارے تھا، درخت میں بیٹھ گئے دونوں شہزادے۔ یا ایک عورت صبح سویرے اسی ندی سے پانی بھرنے کے لیے آئی، جیسے ہی اس نے پانی کا ڈول اس ندی میں ڈالا تو اسے ندی میں سورج کے ساتھ دو چاند کے عکس نظر آئے۔ اس نے کہا کہ آسمان پہ چمکتا ہوا سورج تو ایک ہے، لیکن چاند کے عکس کیسے؟ اس نے جو ہی دیکھا تو درخت کے اوپر چھوٹا بڑے کی باہوں میں تھا۔ اس نے دیکھ کے چہروں پہ تھکاوٹ کے اثرات تھے، لیکن نور اہل بیت سے چہرے منور تھے۔ آواز دے کے کہا کون ہو؟ کہا مسافر ہے۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا ارادہ تھا سفر کا، لیکن قافلہ چلا گیا۔ آواز درخت پہ کیوں ہو؟ کہا زمین پہ کوئی جینے نہیں دیتا۔ یہ جملے اتنے پردرد تھے کہ اس کنیز کی آواز آئی زمین پہ اترو۔ کہاں سے آئے ہو؟ قافلے میں ماں تھی یا باپ تھا؟ ماں کا نام آنا تھا یا چھوٹے کی آنکھیں کھل گئی۔ آواز دے کے جب ہائے ماں کہا تو بڑے نے رو کے کہا میرے بھائی کے سامنے لفظ ماں کا استعمال نہ کرنا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس کی ماں کہاں ہے؟ فرمایا ماں سفر میں ہے اور باپ مارا گیا ہے۔ جب کہا باپ مارا گیا، کہنے لگی کہاں مارا گیا؟ فرمایا تیرے شہر کوفہ میں۔ کوفہ کا نام آنا تھا کہ کوفہ میں باپ مارا گیا۔ اس عورت کی چیخ نکلی، آواز دے کے کہنے لگی کہیں اگر میں غلط نہیں تم مسلم کے بیٹے تو نہیں؟ آواز آئی ہاں ہم فرزندان مسلم ہیں، یہ محمد ہے اور میں ابراہیم ہوں۔
सदीका माँ के बेटे हैं, झूठ बोल नहीं सकते। उसने कहा पहचाना इसलिए कि कूफा की गलियों में तुम्हारा ऐलान हो रहा है, मुनादी हो रही है कि हुसैन के सफीर के बेटे कैद खाना छोड़ के जा चुके हैं, जो गिरफ्तार करके लाएगा उसे अनाम दिया जाएगा। अनाम का नाम आना था। शहजादों ने कहा कि मुसलमानों का डर है कि कहीं अनाम के लालच में अहले बैत क्या खून का सौदा न कर दें। आवाज़ें नीचे उतरो, मेरी मालिकन अहले बैत से मोहब्बत करती है, मैं तुम्हें घर लेके जाती हूँ। वास्ता दिया अहले बैत का, जामन दिया जनाब सैयदा को। शहजादों ने दरख्त छोड़ा, कनीज लेके घर आई। घर आके अपनी मालकन के पास बैठ के कहने की सारी जिंदगी कनीजी की है, लेकिन आज जो इज्जत तुम्हें देने लगी हूं, शायद मेरी पूरी जिंदगी की कनीजी से ये मेरा एक काम बढ़ जाए। क्या काम? पर मैं तेरे घर में वो मेहमान लेके आई हूं जो ज़हरा के चांद है, जो मुस्लिम के बेटे। मुस्लिम के बेटों का नाम आना था। मोमिना तड़पी, अपने घर में कोई मुनासिब जगह न मिली, एक ऊंचाई पे जाके बिठाया। बिठाने के बाद पांव पे अपने हाथ रखे, अपने हाथों से शहजादों के पांव से रेत और कांटे साफ करने के बाद पांव के तलवों को चूमा। चूमने के बाद कहने लगा ज़ईफा हूं, बीमार हूं, शायद तुम्हारा उस तरह दिफा न कर सकूं, लेकिन क़यामत वाले दिन जनाब ज़हरा से मेरी सिफारिश कर देना, जनाब सैयदा से मेरी सिफारिश। शहजादों को गुस्ल दिलवाया, शहजादों के जुल्फे संवारी, शहजादों को लिबास तब्दील करवाए। मुद्दत के बाद किसी ने प्यार से खाना खिलाया, काफी अरसे के बाद किसी ने पानी पिलाया, किसी ने अहले बैत के शहजादों को पहनने के लिए लिबास दी। जूं जूं दिन ढलता गया, मोमना घबराती गई, खुशी गम में बदल गई, चेहरे पे गम के असरात आ गए। बड़े ने चेहरे के गम को पढ़ लिया। आवाज आई, जब तेरे घर आए तेरा चेहरा बड़ा खुश था, दिन गुजरा तो बड़ी खुशी में थी, लेकिन अब परेशान क्यों हो गई है? आवाज दे के कहने लगी, मेरे शौहर के घर आने का वक्त है, घबरा इसलिए रही हूं, वो सिपाही है इब्न ज़ियाद का, मलआउन है बहुत बड़ा, डर है कि तुम्हें तकलीफ ना पहुंचा दे। इतना कहना था, बड़े ने छोटे का हाथ पकड़ा, रो के कहने के जितनी देर मेहमान रहे हम तेरे अजर के ज़ामन हैं, हमें अपने घर से जाने दे। जब कहना हमें अपने घर से जाने दे, देखे लगी कहां जाओगे? रो के कहने लगे जहां जमीन जगह देगी। इतना कहना था, कदमों में गिर गई। गिर के कहने लगी कि क़यामत वाले दिन बतूल को जवाब क्या दूंगी कि मेरे घर से मोहम्मद की औलाद चली गई, मेरे घर से ज़हरा के बेटे चले गए, मेरे घर से नस्ल रसूल चली गई। शहजादों, मेरे घर के बालाई हिस्से में एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है, आओ मैं तुम्हें उस कमरे में छुपा देती हूँ। रात क़याम के बाद जब वो मलाउन सुबह चला जाएगा, मैं सुबह तुम्हें मदीने पहुंचाने का कोई बंदोबस्त करती हूँ। ये कह के अंधेरे कमरे में अपने घर के बलाई हिस्से पे गई, कमरे का दरवाजा खोला, शहजादों को अंधेरे कमरे में बिठाया, बार बार तसल्ली दी, घबराना ना, अंधेरे से डरना ना, मैं तुम्हें सुबह वापस लेके जाऊंगी। दरवाजे पे ताला लगाया। मोमना अपने घर में थी, या मलाउन हारिस, खुदा इस पे लानत करे, ये अपने घर आया, इसने अपनी तलवार दीवार पे लटकाई, अपनी पगड़ी जमीन पे रख के कहने लगा, सुबह से रात हो गई, सारा दिन थक गया, भूखा प्यासा, सारा दिन एक ही मिशन पे रहा, काम मुकम्मल नहीं हुआ। कहने लगी किस काम के लिए गया था? कहने लगा जल्दी खाना दे, सारा दिन मुस्लिम के बेटों को ढूंढता रहा हूं, अल्लाह जाने कहां चले गए हैं मुस्लिम के बेटे, काश मुझे मिल जाए। जब कहना काश मुझे मिल जाए, खाना शौहर के आगे रखा, आगे रख के कहने लगी इतनी हसरत क्यों कर रहा है, मिल जाएंगे तो क्या होगा? कहने लगा मिल जाएंगे, मुझे इब्न ज़ियाद बहुत दिरहमो दिनार देगा, दिरहमो दिनार का नाम देना था। रो के कभी शर्म कर, वो अब्बास के भांजे हैं, वो हुसैन के भतीजे हैं, वो मोहम्मद की औलाद है, वो अली के नवासे हैं, उन पे ऊपर इतना जुल्म क्यों करना चाहता है? जंग करनी होती तो मर्दों से कर, बच्चों के साथ किस चीज की जंग है? इसने अपने पांव के साथ उस औरत को धक्का दिया, कहने लगा यही तेरी मोहब्बत अहले बैत है जो आज तक मुझे मजबूर किए हुए है कि मैं तुझे मुंह ना लगाऊं। तेरे दिल में अदावत आले मोहम्मद क्यों नहीं आ रही? तेरे दिल में हिर्स दुनिया क्यों नहीं आ रही? रो के कहने लगी गुजारा कर रही हूं तेरे घर, रोज मौत की दुआ करती हूँ, ए ज़हरा बीबी मुझे मौत दे दे, दुश्मन अहले बैत के घर रह रही हूँ, अल्लाह जाने शहजादी मुझे मेरी इस गुनाह की सजा क्या देगी। ये कह के रोती हुई अपने बिस्तर पे लेट गई, बार बार अपने घर के बलाई हिस्से की तरफ देखती थी
या आधी रात का वक्त था, छोटे को ख्वाब में माँ नजर आई। माँ का आना था, छोटे की चीख निकली, तड़प के उठ के माँ 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 की आवाज दी। 3 बार माँ कहा। बड़े ने मुंह पे हाथ रखा, रख के कहने लगा ये मदीना नहीं, दुश्मन का घर है, ये माँ की हवेली नहीं, कातिल का घर है। उतना बोल जितना सिर्फ मैं सुन सकूं। छोटे ने बड़े के गले में बाहें डाली, रो के कहा मुझे अभी ख्वाब में अम्मा नजर आई है। ये माँ की आवाज, छोटे की चीखें, बड़े की तसल्ली, ये दोनों आवाजें मलाउन के कानों में चली गई। उठा, उठ के कहने लगा मेरे घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई है। जौजा घबरा के उठी। मोमना कहने लगी हमसायों के घर से होगी। कहने लगा हमसायों के घर से होती अभी तक बच्चा चुप हो जाता। जब बच्चा रोता है तो माँ चुप करवा देती है। ये मुसलसल रो रहा है, ऐसे लगता है इसे चुप करवाने वाला कोई नहीं है। जो मुसलसल रो रहा है, लगता है इसकी माँ पास नहीं है। यकीनन ये मेरे ही घर से रोने की आवाज है। ये कह के ये अपने घर के बलाई हिस्से की जानब चल रहा था। जैसे जैसे इसके पांव जीनों पे जा रहे थे, औरत का दिल घबराना शुरू हुआ। पीछे दौड़ी, इसके पांव पे हाथ रखे। ना जा, खबर नहीं कि कौन है, ना जा, खबर नहीं कि आवाज कहां से आ रही है। ये मलाउन अपने मकान के भलाई हिस्से पे गया। इसने अपने कमरे के दरवाजे पे हाथ मारा। दरवाजे पे ताला था। इसने कहा मुझे चाबी दे, मैं ताला खोलूं। उसने कहा चाबी तो गुम हो गई। इसने पत्थर उठाया, ताले पे पत्थर मारा। ये पत्थर ताले पे नहीं लग रहा था, ये ज़हरा के कलेजे पे लग रहा था, ये हुसैन पे लग रहा था, ये अब्बास के सर पे लग रहा था, ये मुस्लिम के लाशे पे लग रहा था, ये रुकैया के अरमानों पे लग रहा था। इसने ताले को तोड़ा। अंधेरी रात थी। जौजा से कहने लगा चराग लेके आ। वो चराग ना लेके आई। इस जालिम ने अंधेरे में हाथ मारने शुरू किए। हाय गुर्बत औलाद मुस्लिम। हाथ आते आते वहां पे आ गए कि एक हाथ बड़े की जुल्फों पे आ गया, दूसरा हाथ छोटे की जुल्फों पे आ गया। मैं जुमला कहने से पहले मुआफी का तलबगार हूं। यह सैयदा, जुमला माफ कर दीजिएगा। ये कमीना जब शहजादों को लेके कमरे से बाहर निकला, ना बड़े के पांव जमीन पे थे, ना छोटे के पांव जमीन पे थे। ये अपने घर की सीढ़ियों से आया। तारीख की ये रवायत है, मैं छुपा नहीं सकता। इसने शहजादों को सीढ़ियों से नहीं उतारा, ये खुद सीढ़ियों से उतरा। इसने अपनी ऊपर वाली बलाई सीढ़ी से दोनों शहजादों की जुल्फों से हाथ निकाल दिए। छोटा भी मुंह के बल जमीन पे गिरा, बड़ा भी मुंह के बल जमीन पे। छोटे की आवाज आई मेरी पेशानी फट गई है, मेरे दांत जख्मी हो गए हैं, मेरा चेहरा लहू से भर गया है। जौजा सामने आई, इसने तलवार निकाली। बेटा सामने आया, इसने कत्ल किया। इसने घोड़े पे बैठा, घोड़े पे बैठ के दोनों शहजादों को साथ लिया। एक की जुल्फें दाएं हाथ में, एक की जुल्फें बाएं हाथ में। खुद ये घोड़ा दौड़ाता जा रहा था और शहजादे कूफे की गलियों में पांव जमीन पे खत करते जा रहे थे, आवाज दे दे के कह रहे थे तू जुल्फों से हाथ निकाल, हम तेरे घोड़े के साथ दौड़ते हैं। तू जुल्फों से हाथ निकाल, तू जहां कहेगा हम। ये लेके आ गया दरिया के किनारे पे। दरिया के किनारे पे आके इसने कहने लगा कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, तुम्हारे सरों को इब्ने ज़ियाद के दरबार में लेके जाऊंगा। कत्ल का नाम आना था। बड़ा छोटे के सामने आया, आके कहने का कत्ल क्यों करना चाहता है? क्या तू कलमा मोहम्मद रसूल अल्लाह का नहीं पढ़ता? क्या तू ला इलाहा का कायल नहीं? क्या तू नहीं जानता कि हम औलाद मोहम्मद हैं? कहने लगा जानता हूं कि तुम औलाद मोहम्मद हो, जानता हूं तुम नस्ल रसूल हो, लेकिन क्या करूं, मैं दुनिया का तालब हूं। क्या करूं, मैं हरीस दुनिया हूं, मुझे दुनिया का लालच है। दुनिया के लालच का नाम आना था। बड़ा कहने लगा हमारे कत्ल के बाद लेगा क्या? कहने लगा तुम्हारे कत्ल के बाद जाके बहुत ज्यादा अनाम लूंगा। अनाम का नाम आना था। बड़े की आवाज आई तू नहीं जानता, हम अकील के पोते हैं, हम हैदर करार के नवासे हैं, हम अब्बास के भांजे हैं। ऐसे कर, हमें मदीने जाने दे, हम तुमसे वादा करते हैं तुझे इब्ने ज़ियाद की दौलत से ज्यादा हम हुसैन से लेके देंगे, हम अब्बास से लेके देंगे। हमारी माँ बड़ी अमीर है, हमारा दादा बड़ा अमीर है, हमारा नाना बड़ा अमीर है, हम हुसैन के बेटे हैं, हम अकील के बेटे हैं। हमें मदीने जाने दे, तुझे दुनिया भी देंगे, दिरहम दिनार भी देंगे, तुझे जन्नत भी देंगे। इस मलाउन ने कहा उस चीज का वादा कर रहे हो जो अभी नजर नहीं आ रही। मैं उस चीज का हरीस हूं जो मेरे सामने पड़ी हुई है। कहने लगे अगर पहली बात नहीं मानता फिर हमें 2 रकअत नमाज अदा करने दे। कहने लगा पढ़ो अगर बचाती है। दोनों शहजादे पानी की जानब बढ़े। पानी की जानब बढ़ना था। यहाँ जुमले किताब के हैं, मैं जुमला सख्त कहूंगा लेकिन माफ कर दीजिएगा। जो ही पानी की तरफ शहजादों का बढ़ना था, इस मलाउन ने बड़े के चेहरे पे तमाचा मारा। बड़ा मुंह के बल जमीन पे गिरा। गिरने के बाद छोटा सामने आके हाथ बांध के खड़ा हुआ। कहने लगा बेटों के सामने बाप को नहीं मारा करते, औलाद के सामने बाप को नहीं मारा करते। ये मलाउन दे के कहने लगा
وضو نہیں کرنے دوں گا، تم وضو کے بہانے پانی پینا چاہتے ہو، کہنے لگے کیا کریں، کہنے لگا تیمم کرو۔ ہائے غربت اولاد زہرا، بہتے دریا کا کنارہ تھا، مسلم کے بیٹوں نے تیمم کیا ریت کے ساتھ، تیمم کر کے اللہ اکبر کہا، ادھر محمد اور ابراہیم کی زبان سے اللہ اکبر نکلا، ادھر حسین خیمے میں رو پڑے، حسین خیمے سے چیخ مار کے باہر نکلے، منزل زبالہ پہ حسین کا قافلہ تھا، حسین ریت کے ٹیلے پہ گئے، ریت کے ٹیلے پہ جا کے حسین نے چیخے مار کے رونا شروع کیا، چیخے مار کے روتے ہوئے حسین کو دیکھا، آواز حسین کیوں رو رہے ہو، فرمایا ہائے مسلم کی اولاد پہ غربت آ گئی۔ ادھر اس نے شہزادوں کو کہا نماز ادا کرو، شہزادوں نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کہا پہلے مجھے بتاؤ، میں جملہ پھر کہنے لگا ہوں، شہزادے نماز پڑھتے رہے یہ تلوار تیز کرتا رہا، شہزادے نماز پڑھتے رہے یہ خنجر تیز کرتا رہا، نماز تمام ہوئی، اس نے کہا پہلے کون قتل ہوگا، پہلے محمد آگے بڑھا، کہنے لگا مجھے قتل کر، ابراہیم کو کرنا، ابراہیم آگے بڑھا، پہلے مجھے قتل کر، محمد کو قتل نہ کرنا، چھوٹا بڑے کے لیے سفارش، بڑا چھوٹے کے لیے سفارش، کہنے لگا تم ایک دوسرے کے سامنے مرنا کیوں نہیں چاہتے، فرمایا کون ایک دوسرے کے سامنے بھائی کی موت کو برداشت کرتا ہے، اس نے کہا چلو میں نے تمہاری وضو والی حسرت پوری نہیں کی، مدینے والی حسرت پوری نہیں کی، میں تمہاری تیسری حسرت پوری کر دیتا ہوں، تم ایک دوسرے کے سامنے قتل نہیں ہونا چاہتے، میں اکٹھے قتل کر دیتا ہوں، اس نے اکٹھے کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا، ایک ہی تلوار کا وار کیا، بڑے کا سر زمین پہ گرا، چھوٹے کا سر زمین پہ گرا، اس نے لاشیں دریا میں پھینکے، لاشوں کا دریا میں آنا تھا، دونوں لاشوں نے ایک دوسرے میں باہیں ڈالی، باہیں ڈال کے لاشوں پہ چلنا شروع کر دیا، ایک زمیندار تھا جو اس وقت اپنی فصلوں کو پانی دے رہا تھا، وہ روایت کرتا ہے میں نے فرات کے کنارے پہ ایک کالے برقے والی خاتون کو دوڑتے ہوئے دیکھا، جو دوڑ دوڑ کے کہہ رہی تھی کوئی میرے بچوں کے جنازے نکالو، کوئی میرے بچوں کی لاشیں نکالو، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میرا مالک میرا اور آپ کا شمار مولا حسین کے رونے اور رلانے والوں میں کرے، میرا مالک غم حسین کے سوا ہمیں دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے، محبت حسین ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے، اور میرا مالک جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی، ان کے بیٹوں کی، ان کے بچوں کی، اور جناب مسلم کے بیٹوں کی شہادت کا واسطہ ہمارے بھائی انتصار کی والدہ کی ہر منزل کو آسان فرما، انہیں قبر کی پہلی رات میں زیارت امیر المومنین نصیب فرما، زیارت نصیب فرما، بروز قیامت اٹھے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما۔ کیسی عزادار اولاد ہے کہ ماں کا جنازہ گھر پہ ہے اور وہ مسلم کے بیٹوں کو رو رہے ہیں، ماں کا جنازہ گھر میں ہے اور وہ جناب رقیہ کی اولاد کو رو رہے ہیں، اے شہزادی رقیہ ان کی اس امر پہ گواہ رہنا، میری بی بی میری شہزادی تیرا وعدہ ہے جن کی اولاد تیرے غم میں روتی ہے تو ان ماؤں کو تکلیف نہیں ہونے دیتی، تو ان ماؤں کو اذیت نہیں ہونے دیتی، اس غم کا صدقہ اس سیدزادی کے تمام منازل کو آسان فرما، ان کے تمام حالات کو آسان فرما، قبر حشر برزخ میں جہاں جہاں پہنچے ولایت امیر المومنین کا سایہ ان کے سر پہ قائم اور دائم فرمانا، قیامت والے دن جناب فضہ کی کنیزی میں، جناب سیدہ کی شہزادی کی کنیزیوں میں محشور فرما دینا، میری بیوی ان کو ایک ایک لمحہ انہیں ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین کا اجر عطا فرمانا، ہم تمام مومنین کی دعائیں، ولایت علی 313 کی دعائیں، دیکھنے والے سننے والے تمام سامعین و ناظرین کی دعائیں آج کی شب جمعہ بارگاہ ولی العصر میں ہے کہ میرا مالک مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر حشر برزخ کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور جب میرے ولی العصر آقا کی رجت کا دور ہو میرے مولا دوبارہ پلٹیں اور دوبارہ روحوں کو پلٹایا جائے تو میرا مالک انہیں اپنی اولاد کے ساتھ مل کے نصرت امام کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور امام کے ظہور تک اولاد اور ماں کے درمیان اس جدائی میں میرے مالک نے صبر اور اجر عطا فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔